Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to read a wonderful novel of John David Weiss, A Swiss Family Robinson, for APSACS. आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1 और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. लेफ्टिनेंट बेल हैज़ बीन अ सेलर फॉर मैनी ईयर्स. जो लेफ्टिनेंट बेल हैं ये काफ़ी अरसे से जहाज़ रानी करते थे, जहाज़ चलाते थे, बहरी जहाज़ के मल्लाह थे. He spent a long time at sea and he's faced a lot of difficulties on his voyage. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो सी को दिया, समंदर को दिया. यानी समंदर में उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, वॉयेज की. वॉयेज क्या होती है? पानी के सफ़र में जो भी पानी का सफ़र आप करते हो, समुद्री सफ़र करते हो, उसको हम ट्रैवलिंग नहीं बोलते, उसको हम वॉयेज बोलते हैं और एडवेंचर बोलते हैं. पायरेट्स आर अ ग्रेट डेंजर एंड देयर हैव बीन टेरिफाइंग मोमेंट्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स. अब इस दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना होता था, जैसे कि पायरेट्स, समुद्री कज़ाक, यानी जो उनको लूट लेते थे, या कभी कभी ऐसे जानलेवा समुद्री तूफ़ान जिनसे उनको अक्सर पाला पड़ता था, जिससे उनकी शिप जो है ना अक्सर तबाह कभी कभी हो जाया करती थी और उसको दोबारा से ठीक करना पड़ता था. तो इस किस्म की मुश्किलात, क्योंकि समंदर में जो लोग रहते हैं उनको ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है. When huge waves nearly swallowed his fish. ऐसे ऐसे समंदरी तूफान आते थे कि कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था कि ये बड़ी बड़ी समंदर की लहरें एक अजदहा की तरह उनकी शिप को निगल जाएंगी, अपने अंदर डबो देंगी. द एडवेंचरर. अब द एडवेंचरर क्या है? इट्स नेम ऑफ देयर शिप. उनकी शिप का नाम है एडवेंचर. नेक्स्ट आगे वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव लव मी एंड और चिल्ड्रन you won't go on another voyage. His wife keeps begging, urging him to stop traveling and find a job on land. अक्सर औकात जब भी वो एक नए सफ़र, एक नए एडवेंचर, एक नए वॉयेज के लिए अपनी शिप पर जाना चाहता, तो उसके घर में मौजूद उसकी बीवी उसके आगे मिन्नतें करती, उसको रोकने की कोशिश करती, उसे ये समझाती कि अगर तुम और हमसे और मेरे से और मेरे बच्चों से प्यार करते हो तो ये अपना समंदर का जो जुनून है ना इसको छोड़ दो और यहाँ ही कहीं कोई नौकरी तलाश कर लो और अपनी इस ट्रैवलिंग को स्टॉप करो, अपने इस जो जॉब है तुम्हारी, इस नौकरी को छोड़ दो जो कि समंदर में है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि तुम पता नहीं वापस आओगे जब भी तुम जाते हो. क्योंकि उसने देखा है कि पायरेट्स जो हैं जब किसी शिप को पकड़ते हैं तो फिर उसमें मौजूद क्रू को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं. अगर वो आगे से रिटेलिएट करे क्रू तो वो इवन उनको मार भी डालते हैं, और अगर वो पायरेट से बच जाएं तो फिर समंदर की लहरों से कभी कभी जो है ना उनकी लक इतनी अच्छी नहीं होती कि वो ज़िंदा रह सकें. बस यही वजह थी कि उसकी वाइफ जो है ना चाहती थी कि वो ये जॉब जो है ना, ये रिस्की जॉब है, ये इसको छोड़ दे. इफ़ यू लव मी देन यू नो दैट व्हाट यू आस्क इज इम्पॉसिबल, ही ऑलवेज आंसर्स. और लेफ्टिनेंट हमेशा उसको यही जवाब देता था कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो ना तो तुम्हें ये पता होगा कि ये जो तुम पूछ रही हो मुझसे ये इम्पॉसिबल है कि मैं अपनी ये जो है ना सी लाइफ को जो है ना छोड़ दूँ या मैं इस जॉब को रिजेक्ट कर दूँ. द सी इज़ माई लाइफ एंड आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ अवे फ्राम इट. ये जो सी है ना समंदर, वो मेरी ज़िंदगी है, वो समंदर नहीं है. और मैं ये सोच भी नहीं सकता, ख़्याल में भी नहीं ला सकता कि मैं इस समंदर से दूर रहूं. ऐसा मुमकिन नहीं है. कौन चाहता है कि अपनी ज़िंदगी से दूर रहे, अपनी जान से दूर रहे? यानी उसके लिए ऐसा था कि अगर वो लैंड पर रहता है अपनी बीवी के साथ तो वो जैसे मरा हुआ है, और अगर वो सी में जाता है तो उसको नई ज़िंदगी मिल जाती है. उसका इतना ज़्यादा पैशन है सी को लेकर. ड्यूरिंग हिज लास्ट ट्रिप लेफ्टिनेंट बल केप्ट रिमेंबरिंग हिज वाइफ्स द एडवेंचरस स्ट्रगल विद वेव्स द साइज ऑफ माउंटेन्स. अब क्योंकि ये मैं आपको एक मंजर कशी कर देती हूँ, ये जो सारी बातें हो रही हैं ना ये एक्चुअली एडवेंचर के ऊपर ये सवार हैं और ये वॉयेज के ऊपर जा चुका हुआ है लेफ्टिनेंट. अब रास्ते में उसको अपनी बीवी की ये सारी बातें, ये जो पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया उन्होंने कि एडवेंचर क्या है और लेफ्टिनेंट कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बीवी बच्चे क्या करते हैं और उसका अपना लाइफ का पैशन क्या है. तो ये उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन दिया. असल में अब कहानी जो है ना यहाँ से शुरू हो रही है कि अब उसको वो सारी बातें याद आ रही हैं. अब उनकी शिप जो है ना वो माउंटेन जैसी बड़ी बड़ी, यानी इतनी ऊंचाई जितने की बड़ी माउंटेन्स होती हैं. आप इमेजिन करो, वो इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है इन द वर्ड्स
کہ وہ آپ کو تصویر کشی کر کے دکھا رہا ہے کہ ایسے جیسے پہاڑ نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں جو کہ اس کی شپ سے ٹکرا رہی ہیں اور اس کی شپ کو تباہ کرنے کے چکروں میں، اور اس کو یہ سارا منظر دیکھ کر اپنا یہ لاسٹ ٹرپ ہے جس کے اوپر وہ نکل چکا ہوا ہے، آلریڈی نکل چکا ہوا ہے، تو اب اس کو اپنی بیوی کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ لائف رسکی کام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نوکری ختم کر دو. The ship was traveling in the South Sea when a terrible storm started blowing it far away and off its course. اب کیا ہوا تھا، جب یہ لوگ اپنے وائس کے اوپر نکلے تھے نا، تو یہ ٹریول کر رہے تھے ساؤتھ سیز کے اندر، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے اپنے ٹریول کا آغاز کیا، کہاں سے انہوں نے اپنے جو ہے نا وائیج کا آغاز کیا. تو ساؤتھ سی میں یہ لوگ تھے کہ ان کا سامنا ہو گیا ایک بہت ہی خطرناک قسم کے طوفان سے، جو ان کو ڈریگ کر کے ان کے اصل راستے سے بھٹکا کے کہیں اور لے گیا. کیونکہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جو بادبان کھلے ہوتے ہیں نا، جو اوپر جو پردے نما چیزیں ہوتی ہیں جہازوں کے اوپر، آپ کو اس جو ہے پکچر بھی ہے آپ کے ناول کے اوپر، آپ اپنی بکس کو سامنے رکھا کریں تو آپ کو اس شپ کا منظر پورا دکھایا گیا کہ کس طرح اس کے بادبان جو ہے نا وہ ہوا کا جب پریشر بنتا ہے تو وہ اڑا کے، جیسے آپ پتنگ اڑاتے ہیں نا تو کائٹ ہوا کے زور سے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اسی طرح شپ کا حال ہوتا ہے. تو شپ کو بھی نا وہ بہا کر آف کورس لے گیا. آف کورس ہوتا ہے کہ اس کے اصل راستے سے اس کو بھٹکا دینا، یعنی شپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کمپس کے تھرو ٹریول کرتی ہے، وہاں پر کوئی نشانی لگانے کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی پانی کے اندر، نہ کوئی درخت ہوتا ہے، نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، نہ کوئی بینک ہوتا ہے کہ بندہ نشانی لگائے جی میں اس سڑک پر تھا تو اب میں اس سڑک پر ہوں. اب سی تو واسٹ سی ہوتے ہیں، ان میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون کدھر جا رہا ہے، تو وہ کیونکہ کمپس کے راستے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور رات کے ٹائم وہ سٹارز جو ہوتے ہیں نا کانسٹلیشنز وغیرہ، ان کے تھرو اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم آف کورس ہو گئے ہیں، اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، یہ سمندر ہمیں کہیں دور لے گیا ہے. For 3 days the ship shook, tossed here and there by wild winds, and everybody thought they were lost forever. 3 دن مسلسل وہ اپنا کمپس یوز نہیں کر پا رہے، وہ اپنی ڈائریکشنز کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کو نہیں پتہ چل رہا طوفان ان کو کہاں لے کر جا رہا ہے. بس ان کی کشتی ٹوسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اور بس پانی کے آسرے نا وہ چل رہی ہے، اور ہواؤں کے وائلڈ ونڈز ہیں، بہت خطرناک قسم کی تیز ہوائیں، طوفانی ہوائیں ہیں کہ وہ اپنی شپ کو جو ہے نا اس کا جو ویل ہوتا ہے نا جس سے وہ پوری شپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی شپ کا رخ بدلتے ہیں، وہ اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ فالتو. اگر آپ ہوا کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرو گے، سمجھ لو کہ آپ نے اپنی موت کو خود بخود آواز دے دی ہے. Then suddenly a voice was heard. Land ahead. A stripe of land was visible far away, and the crew managed to take the ship there and anchor it. لیکن اس سارے ماحول میں 3 دن سے ان کی شپ جو طوفانی جو ہے نا دیکھ رہی ہے، مسلسل طوفان کو دیکھ رہی ہے اور طوفان کا سامنا کر رہی ہے، اب اس پریشان کن حال میں ان کو دور سے ایک آواز سنائی دیتی ہے. اسی شپ میں سے کسی نے اونچی آواز میں یہ بولا ہے کہ وہ دیکھو سامنے زمین کا ٹکڑا، یا کوئی آئی لینڈ ہے، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے. تو پانی میں اگر کوئی زمین کا ٹکڑا نظر آ جائے نا تو اس وقت آپ کو غنیمت نظر آئے گی. جن بچوں نے ماؤنٹینس میں ٹریول کیا ہوا ہے نا ناردرن سائڈ پہ، آپ یقین مانیں جو میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں نا، جب وہ ماؤنٹینس میں جاتے ہیں نا تو وہ 2 3 یا 4 دن سے زیادہ ماؤنٹینس میں ٹریول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی دماغ تھک جاتے ہیں، ان کو اسٹریٹ سڑک نظر نہیں آتی، ان کی آنکھ جو ہے نا وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ماؤنٹینس. آپ میدانی علاقوں میں دور تک دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، لیکن جب آپ پہاڑوں کے کسی علاقے میں جاتے ہو نا تو آپ فیو کلومیٹرز تک دیکھ سکتے ہیں، کچھ کلومیٹرز تک، پھر اس کے آگے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو سیدھی سڑک چاہیے، یہ اوپر نیچے دائیں بائیں اور ٹوسٹ کرتی ہوئی. اسی طرح سمندر میں حال ہوتا ہے. سمندر میں آپ کو زمین کا ٹکڑا نظر آنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتر کر وہاں پر فریلی موو کر سکتے ہو، کیونکہ شپ تو ہر وقت اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے ڈیک اس کا، آپ نارمل جو ہے نا آپ کی واک وہ نہیں ہوتی اس کے اوپر. تو فائنلی ان کے نصیب کھل گئے ہوئے تھے، وہ خوش قسمت تھے کہ ان کو ایک زمین کا ٹکڑا نظر آ گیا اتنے بڑے طوفان سے بچ جانے کے بعد. پھر اس کرو نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اس لینڈ تک جو ہے نا وہاں پہنچ جائیں، اس آئی لینڈ تک، اور اینکر کر دیں اپنے جو وہ ہوتا ہے نا ڈال دیتے ہیں
لنگر انداز ہو جائیں وہ آئی لینڈ کے اوپر. لنگر کیا ہوتا ہے؟ وہی اینکر، سمجھ لیں یہ بریکس ہوتی ہیں آپ کے بحری جہاز کی، کیونکہ یہ جب وہ پانی میں پھینکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بڑی سی روپ بندھی ہوئی ہوتی ہے، رسی بندھی ہوتی ہے جو جہاز کو ایک جگہ کھڑے رکھتی ہے. تو ڈیپ پانی سے آپ جہاز کو بالکل لینڈ تک نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ وہ ریت میں پھنس جائے گا. جتنے بحری جہاز ہیں وہ گہرے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک جگہ کھڑے رہنے کے لیے اینکر کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اینکر پھینکا جاتا ہے جو سی بیڈ پر جا کر رک جاتا ہے اور پھر جہاز کو وہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتا، وہ ایک جگہ پکڑ کے رکھتا ہے جہاز کو. تو اسی طرح انہوں نے ڈیپ سی کے اندر اینکر ڈال دیا اور کچھ چھوٹی بوٹس کے اندر بیٹھ کر نا آئی لینڈ تک کی طرف انہوں نے موو کیا. اٹ واز اے کوائٹ نیچرل پورٹ آن وٹ لک لائک این آئی لینڈ. یہ ایک خاموش قدرتی طور پر بنی ہوئی پورٹ تھی، بندرگاہ تھی جو کہ ایک آئی لینڈ نما تھی، ایک جزیرہ نما تھی. وی کین اسٹے ہیئر فار اے وائل اینڈ ریپیئر آور شپ سیڈ کیپٹن جانسن. اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شپ کس کی ہے ایڈونچرر؟ لیفٹیننٹ بیل کی. اور اس کو چلانے والا جو کیپٹن ہے وہ کون ہے؟ وہ جانسن ہے. آپ کو ان کریکٹرز کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے. When the storm stops, we will set sail again. اب کیپٹن نے یہ کہا کہ اب ہم اپنے جو ہمیں آئی لینڈ ملا ہے یہاں ہم کچھ عرصہ رکیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 6 دن، اور اس دوران ہم اپنے جہاز کو جو بھی نقصان پہنچا ہے نا طوفان کی وجہ سے وہ ریپیئرنگ کر لیں گے. کہیں کوئی پھٹا ٹوٹ گیا ہے یا کوئی بانس ٹوٹ گیا ہے یا کوئی بادبان جو پردے ہوتے ہیں اس کے لگے ہوئے وہ کہیں خراب ہو گئے تو ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے اور پھر ہم دوبارہ یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے. A little later the man set off to explore. اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جتنا کریو تھا نا وہ سب چھوٹی بوٹس میں بیٹھ کے آئی لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل گیا. آئی لینڈ پر اترا اور پھر گھومنا پھرنا شروع کر دیا. جس طرح آپ کو پتا موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں وہ پھر ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے یہاں پر. There were surprised to find a small boat and a tent house further up the shore. اب وہ یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس خاموش سے آئی لینڈ کے اوپر ان کو ایک چھوٹی سی بوٹ بھی نظر آئی، کشتی نظر آئی اور ایک ٹینٹ ہاؤس نظر آیا، کپڑے سے بنا ہوا گھر جو ٹینٹ عام طور پر ہوتے ہیں. Inside were some clay pots and oyster shells and also furniture and other comforts. It was clear that they were not the first man on the island. اب ان کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہوئی کہ نہ صرف ان کو ایک ایک چھوٹی بوٹ نظر آئی، ایک ٹینٹ ہاؤس نظر آیا اور اس ٹینٹ ہاؤس کے اندر جانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے برتن تھے اور آئسٹر شیل تھے. آپ کو پتہ ہے نا آئسٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سا شیل ہوتا ہے جس میں سے موتی نکلتے ہیں سمندر میں سے. تو وہ شیل جب کھل جاتا ہے نا تو اس 2 پلیٹیں بن جاتی ہیں، وہ 2 پلیٹس بن جاتی ہیں بڑی خوبصورت تھی. تو وہ شیلز کے کچھ پیسز جو تھے نا وہاں پڑے ہوئے تھے جو کہ وہ ایز اے پلیٹ کیے جاتے تھے استعمال، جو بھی اس ٹینٹ ہاؤس میں رہنے والا تھا وہ کرتا تھا ان کو. اور اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا فرنیچر بھی وہاں نظر آیا اور اس کے علاوہ اور بھی کمفرٹ کی چیزیں نظر آئیں جیسے کوئی چمچ وغیرہ یا کوئی گلاس وغیرہ یا کوئی بستر وغیرہ، پلوز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. اور ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ جو آئی لینڈ ہے نا یہاں پر پہنچنے والے پہلے انسان یہ نہیں ہیں، ان سے پہلے ہی کوئی یہاں پر پہنچ چکا ہوا ہے، کوئی اور آدمی، کوئی اور انسان اس آئی لینڈ کو ہم سے پہلے ایکسپلور کر چکا ہے. Lieutenant Bell called one of the men as he came out of a small forest nearby. لیفٹیننٹ بیل جو ہے نا اس نے ایک انہیں آدمیوں میں سے، اپنے کریو کے آدمیوں سے ایک کو آواز دی جیسے ہی وہ ایک چھوٹے سے فارسٹ سے باہر نکلا، کیونکہ لیفٹیننٹ بیل بھی کیونکہ ایکسپلور کر رہا تھا اس آئی لینڈ کو. تو وہ ایک چھوٹا سا فارسٹ تھا، وہاں درخت جہاں ایک ساتھ کٹھے لگے ہوں تو آپ ان کو فارسٹ بلا سکتے ہو. تو وہ وہاں سے باہر نکلا. He rushed towards the officer followed by a middle-aged stranger dressed in European clothes and carrying a big leather bag. اب لیفٹیننٹ نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے نا اپنے آفیسر کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یعنی لیفٹیننٹ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک درمیانی عمر کا یعنی 40 کے نزدیک جو ہے نا 41-42 کے نزدیک ایک آدمی ہے جو اجنبی ہے، لیکن اس کے کپڑے جو ہے نا وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے یورپین سٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے. آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہمارا نیشنل ڈریس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے، تو یورپ والے نا خاص قسم کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور ان کی
ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کنٹری کس ریجن سے ہیں. تو اس کو لیفٹیننٹ بیل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی یورپین ہے جو اس میرے کریو والے بندے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بگ لیدر بیگ ہے, لیدر کا ایک بڑا سا چمڑے کا بیگ ہے. The stranger looked friendly even though he had a گن. وہ اجنبی کافی جو ہے نا دوستی والا لگ رہا تھا, دوستانہ ماحول کا لگ رہا تھا, ایک نارمل انسان لگ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا, کائنڈ لگ رہا تھا. بے شک اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی. Finally after all these years cried the man in a trembling voice, thanks God you are here. اب وہ آدمی جو ہے نا روتی ہوئی آواز میں, نا ایسے ٹرمبلنگ وائس ہوتی ہے جیسے آپ کانپتی ہوئی آواز سے, جب آپ کو رونا آ رہا ہو اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو رونے کو, اور آپ بات بھی کر رہے ہو کسی سے, تو آپ کی جو ہے نا آواز لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, کانپ رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ آخر کار جو ہے نا یہاں پہنچ ہی گئے میرے لیے. مائی گڈنیس دا لیفٹیننٹ تھاٹ, لیفٹیننٹ کا او میرے خدایا, اٹس رابنسن کروز ہمسیلف. کیا یہ رابنسن کروز ہے؟ کہ یعنی رابنسن کروز کو وہ جانتا تھا لیفٹیننٹ پہلے سے ہی, تو اس کو اسٹرینجر کو دیکھتے ساتھ ہی اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ رابنسن کروز لیفٹیننٹ ہے, سوری رابنسن کروز ہے جو کہ کسی دور میں گم گیا تھا یا لاسٹ ہو گیا تھا. The man was a Swiss pastor who had been shipwrecked with his wife and 4 children when their ship crashed onto a rock. یہ اصل میں جو یورپین اسٹرینجر تھا نا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور بگ لیدر بیگ تھا, یہ اصل میں ایک پاسٹر تھا, اور یہ اپنی کشتی کے ٹوٹنے کے بعد, اپنی شپ کے ٹوٹنے کے بعد, شپ ریک کے بعد اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ ایک جو اس کی شپ ہے ٹکرا گئی تھی راک کے ساتھ اور شپ ریک ہو گئی تھی, تو یہ لاسٹ ہو گیا تھا, یا آپ سمجھ لیں کہ اس کا لاپتہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے. اور جس طرح کا 3 دن کا طوفان لیفٹیننٹ کو دیکھنا پڑا تھا نا, سیم اسی طرح کے طوفان میں یہ پاسٹر اور اس کی فیملی بھی پھنس گئے تھے, اور وجہ بنی تھی ان کی اس آئی لینڈ تک پہنچنے کی. The crew had disappeared in the storm and they were now where nowhere to be seen afterwards. اور کرو جو تھا کسی نہ کسی طریقے کوشش کر کے پہنچ گیا یورپ میں, اور وہ کچھ لوگ بیچ میں سے ڈس اپیئر ہو گئے, کچھ گم گئے, کچھ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے, کیونکہ جب طوفان آتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کشتی میں کیا, شپ میں کیا ہو رہا ہے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. لیکن کرو نے جا کر واپس بتایا کہ ہمیں وہ فیملی کہیں نہیں ملی پاسٹر کی, کیونکہ وہ جہاز بھی پاسٹر کا تھا, اس کے بچے بھی تھے, بیوی بھی تھی, تو کرو کے ان سے بچھڑ چکا ہوا تھا, تو کرو کو ایسے ہی لگ رہا تھا ان لوگوں کو کہ شاید پاسٹر اور اس کی فیملی جو ہے نا وہ مر چکے ہیں, اور یہ بات مشہور ہو چکی بھی تھی اس کے وہاں پر. We were extremely lucky to be saved together as a family, said the pastor. اب پاسٹر نے اپنی رودات سنانی شروع کی لیفٹیننٹ کو. اس نے کہا یہ ایک ہماری قسمت تھی, ہمیں انوکھی قسمت تھی ہماری کہ ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے نا وہ بچ گئی. We were on our way to Australia to start a new life, but instead of that we had to start a new life on this island. ہم نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تھا نا, پاسٹر اب یہ بتا رہا ہے لیفٹیننٹ کو, تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم آسٹریلیا میں جائیں گے اور وہاں پر اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے, پوری فیملی کے ساتھ میں اپنی زندگی شروع کروں گا. لیکن ہوا کیا کہ مجھے آسٹریلیا کے بجائے اس آئی لینڈ پر میری قسمت نے پہنچا دیا, اور پھر ہم نے یہاں پر اپنی زندگی شروع کی, اور اب ہم 4 سالوں سے اسی آئی لینڈ پر پھنسے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ بیل told him that the ship was on its way to England when the storm stopped them. اب لیفٹیننٹ نے بھی اس کو اپنا رودات سنائی کہ ہم بھی انگلینڈ کی طرف جا رہے تھے, جب راستے میں ہمیں یہ طوفان ٹکرایا اور ہم یہاں پر آ کر اینڈڈ اپ کیا ہم نے اسی آئی لینڈ کے اوپر. Would you like to come aboard آسک بیل. اب لیفٹیننٹ بیل نے اسے کہا کہ اب ہمارا جہاز جب ٹھیک ہو جائے گا تو کیا آپ ہمارے ساتھ انگلینڈ جانا پسند کریں گے ہمارے جہاز پر. یو کین میٹ the captain and discuss your family rescue with him, he suggested. اور لیفٹیننٹ بیل نے اس کو کہا کہ آپ کیپٹن سے ضرور بات کریں شپ کے, تاکہ ان کو بتائیں اپنی فیملی کے ریسکیو کے بارے میں کہ کس طرح آپ نے اپنی فیملی کو اس شپ ریک میں سے بچا کر, جو جہاز ٹوٹ گیا تھا آپ کا 4 سال پہلے, اس میں سے کس طرح آپ نے یہاں پر لائف اپنی گزاری تاکہ وہ آپ کو یہاں سے ریسکیو کر سکے اور انگلینڈ لے جائے. تو یہ اس نے مشورہ دیا پاسٹر کو. وی کین آل میٹ ہیئر ٹمورو مارننگ.
آنسر دا مین. اب پاسٹر نے آگے سے لیفٹیننٹ کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم کل صبح جو ہے نا ہم سب تمہیں یہیں پر ہی ملیں گے. آئی شوڈ ریٹرن ٹو مائی فیملی اینڈ پریپیئر دیم فار اوور ڈپارچر ہی ایکسپلینڈ. اب اس نے کہا کہ کل کیونکہ ہم نے نکلنا ہے، یعنی ان کی شپ کا اتنا ہی نقصان ہوا تھا کہ ایک دن میں ہی انہوں نے اپنی شپ کو ٹھیک کر لینا تھا، اور نیکسٹ مارننگ ان کو جو ہے نا دوبارہ سے ڈپارچر کرنا تھا، دوبارہ سے اپنی روانگی کرنی تھی انگلینڈ کی طرف. تو پاسٹر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اب اپنی فیملی کے پاس جانا ہے تاکہ میں ان کو کہوں کہ جلدی جلدی تیاری پکڑیں. ہمیں ایک جہاز قسمت سے ہمارے آئی لینڈ پر آ گیا اور وہ ہمیں لے کر انگلینڈ جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی. ظاہری بات ہے 4 سال کے بعد ان کو اور انسان نظر آئے تھے اسی آئی لینڈ کے اوپر. I should return to my family and prepare them for our departure, he explained. I did not want to alarm them when I saw your ship through my looking glass, so they don't know anything about it yet. اور اس نے بتایا کہ کیونکہ میں نے اپنی فیملی کو آپ کے پاس آنے سے پہلے نہیں بتا کے آیا کہ آپ لوگ اس آئی لینڈ پر پہنچ چکے ہو. میں نے تو اپنے جو ریڈنگ کے لیے آپ کو پتہ انگریز ایک ہی اینک کا شیشہ ہوتا تھا جو اپنی ایک آنکھ کے ساتھ لگاتے تھے، تو اس نے وہ لگایا ہوا تھا. تو اس نے دور سے شپ کو دیکھ لیا تھا، لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ ٹینٹ ہاؤس کے پاس کوئی نا چہل قدمی ہو رہی ہے اور لوگ گھوم رہے ہیں. تو اس نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا کیونکہ اس نے گھبرا جانا تھا، اس کی بیوی نے اور بچوں نے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیٹیوس ہوں یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو آپ حملہ کرنے آئے ہوں، وائلڈ پیپل ہوں. تو اس لیے خاموشی سے خود ہی وہ شپ والوں تک پہنچ گیا تھا. اس نے کہا میں اب جا کر ان کو بتاؤں گا کہ ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے شپ پہنچ چکی بھی ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ آئی مسٹ ہری ہوم اینڈ ٹیل دیم the boys will be thrilled, he said with a big smile. اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے تو بہت زیادہ جو ہے نا امیز ہوں گے اور ایکسائٹیڈ ہوں گے اور تھرل ہوں گے، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی جب میں ان کو گھر جا کے بتاؤں گا، اس لیے مجھے گھر جلدی جانا پڑے گا. Then he took a diary out of his bag and put it in Lieutenant Bell's hand. اور اس نے اپنی فیملی تک واپس جانے سے پہلے نا اپنے اس کی لیدر بیگ میں سے ایک ڈائری نکالی اور وہ لیفٹیننٹ بیل کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو بچوں اب یہاں سے یہ ناول جو ہے نا، اب جتنے واقعات آپ آگے سنو گے، جو باتیں، جو ایڈونچرس جو پاسٹر اور اس کی فیملی نے پہلے دن قدم رکھا آئی لینڈ کے اوپر اور اب تک 4 سال تک جتنے واقعات ہیں اب سٹارٹ ہوں گے. اب یہ ڈائری کھولے گا لیفٹیننٹ بیل اور اپنے کیپٹن کو ساتھ بٹھائے گا اور یہ ڈائری پڑھنا شروع کریں گے. اب آگے بھی جتنے واقعات آئیں گے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. اصل میں لیفٹیننٹ بیل آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ اس ٹائم ریڈر ہے، آپ بھی ریڈر ہو اور کیپٹن بھی ریڈر ہے. اور یہ لوگ اپنے جہاز کے ڈیک کے اوپر بیٹھ کر ان کی ساری کہانی پڑھیں گے اور پھر لاسٹ 10th چیپٹر میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا جب وہ اپنی ڈائری کو کلوز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیز اس لیے کلیئرلی بتا دی تاکہ آگے جا کے آپ تھوڑے کنفیوز ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک واقعہ یہاں سے اٹھا کر وہاں گھسا دیا، وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، تو یہ ہو کیا رہا ہے. تو بچوں اب جو ڈائری پاسٹر نے نکال کر لیفٹیننٹ کو دیا نا، کیونکہ اب ساری رات جہاز یہاں رکنا ہے، اب ساری رات انہوں نے اسی ڈائری کو پڑھنے میں گزارنی اور اسی ایک رات کے اندر یہ 4 سال کے واقعات، یہ پورا ناول آپ جو ہے نا پڑھیں گے ہر چیپٹر وائز، ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو ایک ہی رات میں پڑھ کر ساری کہانی سمجھ لی کہ پاسٹر کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن آپ کو تقریباً 10 چیپٹر تک جانا پڑے گا اس ساری ڈائری کو پڑھنے کے لیے. تو اس لیے میں نے آپ کو جو ہے نا کلیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ اب آپ کو آگے مزہ آئے گا جب لیفٹیننٹ پڑھنا شروع کرے گا، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ہوگا ذکر کہ لیفٹیننٹ اب یہ پیج پڑھ رہا ہے یا یہ پڑھ رہا ہے. اب صرف اور صرف پاسٹر اور اس کی فیملی کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہم وہ پڑھیں گے. Here's is our story, he said. اس نے کہا یہ ہے ہماری کہانی، جب اس نے بیل کو وہ ڈائری پکڑائی. If something happens, I would like you to give this to my brother in Switzerland. اگر کچھ ہو جاتا آج کی رات، ٹھیک ہے، کوئی وجہ بن جاتی ہے، میری فیملی یا میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا پاتا. اس نے ایسے ہی یہ بات کی، اس کو یہ کنفرم تھا کہ اس نے جانا ہے، آخر جہاز آیا ہوا ہے، لیکن اس نے کہا کہ کچھ انسرٹینٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل. تو اس ایک رات کے بعد اگر کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں یا میرے فیملی آپ کے ساتھ نہ جا سکے یا ہم لوگ زندہ نہ رہیں، تو کم سے کم اگر آپ واپس جائیں گے جہاز میں بیٹھ کے انگلینڈ، تو وہاں سے آگے آپ نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے اور میرے بھائی کو یہ میری ڈائری دے دینی ہے. Now I must go, he added. There is so much to do. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. پاسٹر نے کہا
کیونکہ میرا تو ابھی بہت سارا کام ہے، مجھے پیکنگ کرنی ہے، مجھے بڑی ساری چیزیں سمیٹنی ہیں کہ ہم اس آئلینڈ سے جو جو یادیں اٹھا کے اپنے ساتھ واپس انگلینڈ لے کے جا سکتے ہیں ہم وہ کر لیں۔ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ایک ہی رات ہے اور آدھا دن ہے، اسی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ جب تک آپ میری ڈائری پڑھ کے نا میرے یہ 4 سالوں کے واقعات جو ہیں وہ جو ہے نا ذہن میں آپ لے آئیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا فرسٹ چیپٹر، ٹھیک ہے؟ یہ فرسٹ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں ہی سے آگے سارے جتنے چیپٹرز ہیں نا وہ کنیکٹڈ ہیں اسی پہلے چیپٹر کے ساتھ۔ اگر آج آپ نے یہ اچھے سے سمجھ لیا، یہ سارے سین کو اپنی آنکھوں کے سامنے الاسٹریٹ کیا، تو پھر اگلے سارے چیپٹرز کو پڑھتے ہوئے آپ کو بہت مزہ آئے گا، نہیں تو آپ کنفیوز رہو گے۔ جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے کوشچننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے چیپٹرز جو ہے نا تقریباً 5 چیپٹرز ہیں جو میرے ریمیننگ ہیں 1 to 5، باقی میں نے اپلوڈ کر دیے میں آلریڈی لاسٹ ایئر ہی، مطلب لاسٹ فیو منتھ میں، کیونکہ وہ جو بچے اب پروموٹ ہوئے ہیں ان 8th کلاس وہ میرے سے 7 میں یہ پڑھ کر گئے ہیں فرام چیپٹر 5 to 10۔ تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے 5 تک جو ہے نا 4 تک جتنے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ باقی آپ کو مل جائیں گے میری چیک لسٹ کے اندر سے ہی، اسی ناول کی چیک لسٹ ہے اس کے اندر، آپ جو پلے لسٹ ہے نا وہاں سے آپ چیک کر لیجیے گا جا کر۔ تو وہ یہ تھا ہمارا فرسٹ چیپٹر، ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کہیں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچننگ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے بات کیا کریں۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد